अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करेंगे उसका नाम है तिलिस्मे इश्क था सब, जिसे तहरीर किया है सादिया अजीज़ अफरीदी ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। वो भी दफ्तर में आकर बैठा ही था। अंदाज में बेजारी और कोफ्त छलक रही थी। आजकल फारिग था, जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री लेकर किसी अखबार में जॉब करने का ख्वाह था। जिस मैगज़ीन में वो फ़िलहाल काम कर रहा था वो पापा के करीबी दोस्त का था। उनके बेहद इसरार पर उसने ये ज़िम्मेदारी कबूल तो कर ली थी, लेकिन अब वो इस काम से कुछ उकताने लगा था। इसकी वजह शायद इसकी मतलून मजाजी थी या अंकल की हद से ज़्यादा दीगी रियायत। अब कुछ और करने के बारे में सोच रहा था। इससे पहले कि वो अपने ख्यालात को किसी एक नुक्ते पर मुजतमा करता, उसके कमरे का दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के बाद खुला। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक नहायत सुरीली आवाज़ इस तरह समाहत से टकराई कि उसने बेसाख्ता अपनी बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ उठाई। इसके दिमाग में फ़ौरन ये शेर ताज़ा हुआ, मटा दिया मुझे इश्क ने हिजाज, मगर सताने वाले अभी तक सताए जाते हैं। सर, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे पर खड़ी हसीन दोशेज़ा ने घबराकर फिर से इजाज़त तलब की, तो वो इजाज़त देकर खामोशी से उसे देखे गया। उसकी मैवियत ना टूटी तो आने वाली दोशेज़ा गला खंकार कर गोया हुई। मुझे रिमशा कहते हैं सर। इसने सुना और दिल में सोचा, पहली मर्तबा किसी के वालिदैन ने नाम रखने में जहानत का सबूत दिया है। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं जी, मेरी मजाल कि आपसे कुछ कह सकूं। वैसे आपकी सामत की वजह पूछ सकता हूँ? वो फ़ौरन अपनी उसी जून में आ गया तो रिमशा हुसैन ने मुस्कुराकर मदा बयान किया। वो जी, मैंने अपना एक अफसाना भिजवाया था, उसके मुतालिक पूछना था। कबूल किया गया या रद्द हो गया? अच्छा, आपने अफसाना भिजवाया था, लेकिन ये तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकती थी। वैसे अफसाने का नाम क्या था? बहुत मुख्तलिफ सा नाम था। दरअसल मैं अफसाना भी बहुत हटकर लिखना चाहती हूँ। मैं रवायती अफसाना निगारों से बिल्कुल अलग रहकर चलने की ख्वाह हूँ। बस समझिए, छोटी मोटी कामयाबी के ख्याल के बजाय मेरी नज़र हमेशा बड़ी कामयाबी पर मरकूज़ रहती है। मैं अदब में कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा काम के लोग देर तक याद रखें। वाह, आपके ख्यालात तो बहुत नादिर हैं। वैसे अफसाने का नाम बता देती तो आसानी रहती। इसकी बातों से मरूब होने के बावजूद वो संजीदगी से बोला तो रिमशा हुसैन ने लम्हा भर को आंखें बंद की, फिर मुराकबे की कैफियत से निकलने के बगैर बोली, अफसाने का नाम शायद नहीं, यकीनन ये अजब मेरी मुहब्बतें था। नाम तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखिए तलाश करता हूँ। यशल जकी ने सामने धरे नोक पलक संवारने का इंतज़ार झेलते अफसानों के पलंदों को छेड़ा। मतलूबा अफसाना ना मिला तो कमरे में कोने में रखे रैक की तरफ जाने के लिए उठा, फिर पलट कर रिमशा हुसैन की आंखों में अपने फ़न की नाकदरी पर एहतजाज देखा तो लम्हा भर को रुक गया। फिर वजाहत के लिए बोला, दरअसल आजकल काम बहुत है ना, दिन में कितने ही अफसाने हमें मसूल होते हैं, इसलिए मुश्किल हो रही है। मगर ये कोई अच्छी बात तो नहीं? आपको मालूम नहीं कि ये तहरीरें कायरीन की ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं? उसने कोई जवाब ना दिया। हाँ तो ये है, ये अजब मेरी मुहब्बतें। वो कपड़े झाड़ता वापस अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आ बैठा, अफसाना सामने रखा। फिर जुमला ही पड़ा था कि 14 तबक रोशन हो गए। पहला जुमला ही चौंका देने वाला लिखा था, आपने कभी खरगोश को चश्मा लगाते देखा है? ये अफसाना है क्या? आपने संजीदगी से अफसाना लिखा था? क्या मतलब? आपका ख्याल है मैं इतनी फारिग हूँ जोकिंग करती फिरूंगी? नहीं, देखिए बुरा मत बनाइए, लेकिन ये क्या जुमला हुआ? आपने कभी खरगोश को चश्मा लगाते देखा है? उसने मसवदे की तरफ इशारा किया तो वो मुस्कुराई। दरअसल ये एक बिल्कुल नया इस्तारा है। तमाम राइटर चांद सितारे और पता नहीं किस किस चीज़ को बतौर इस्तारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने क्या बुरा किया जो ये सोच दिया? आखिर खरगोश का क्या कसूर? इसलिए मोहब्बत के आफाकी जज्बे को जाहिर करने के लिए मैंने इस जुमले को इस्तेमाल किया। मगर मिस रिमशा, मोहब्बत और खरगोश कुछ अजीब बात नहीं लगती है ये इसलिए कि नई चीज़ है। आपको हैरत हुई थी ना पहली बार जब फिल्मों में बैक वक्त एक क्रिकेटर और हाथी को यकजा किया गया था?
لیکن یہ حیرت سے زیادہ عبرت انگیز تھا۔ ہاتھی کیا کم تھا کہ کرکٹر بھی؟ یہ تو میں کہتی ہوں جس طرح یہ استعارہ ابھی سوٹ نہیں کر رہا، مگر لوگ آگے چل کر اسے ادب عالیہ میں مقام دیں گے۔ خرگوش محبت کا ایک سمبل ہے، محبت ہی کی طرح خوبصورت، سہما ہوا، گاجریں کھاتا ہوا۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ گاجریں کھانا محبت کی علامت کیسے ہوا؟ دراصل چونکہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے گاجریں کھانے سے مراد محبت میں اسی ٹرینڈ کو سامنے لانا ہے کہ محب کو محبوب کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، مگر لگ رہا ہے کہ آپ میری بات سنجیدگی سے سن نہیں رہے۔ میں اتنی دیر سے آپ ہی کو تو سنجیدگی سے سن رہا ہوں، ویسے آپ کا یہ افسانہ میں خصوصی طور پر پڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 دن دیجیے اس خرگوش کو ہضم کرنے میں۔ ٹھیک ہے مسٹر یشل، میں 3 دن بعد فون کر کے معلوم کر لوں گی۔ کیوں نہیں مسٹر امشا، لیکن یاد رکھیے آنے سے پہلے فون ضرور کر لیجیے گا۔ جی بہتر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ سلام دعا کرتی اٹھ گئی۔ اسی وقت ایڈیٹر صاحب آ گئے۔ کیوں یشل، کچھ پریشان نہ ہو؟ وہ اس کے تاثرات دے کر پوچھ بیٹھے۔ اس وقت محبت کے لفانی جذبے کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہوں اور یہ کہ کاش یشل ذکی آپ باتوں کے سوت کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگانے کے بجائے کام بھی کر سکتے تو میں کتنا آسودہ ہوتا۔ انہوں نے بھر کر کہا۔ یشل ذکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ایڈیٹر صاحب گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئے تو وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھا، پھر افسانہ پڑھنے لگا جو افسانے کے علاوہ سب کچھ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نفسیات دان نے اپنا سارا علم بے ترتیبی سے ایک ہی جگہ ٹھونس دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر مسودہ پٹخ دیا۔ اسی وقت سیکرٹری نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اوفو مس زوہا آپ ہیں، آئیے نا پلیز۔ مسٹر یشل، مجھے تو اندر آنا ہی تھا، مجھے معلوم ہے آپ حسب عادت فارغ ہوں گے۔ مس زوہا آپ بھی اور سب لوگوں کی طرح طنز کر رہی ہیں؟ نہیں خیر، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں یہ بتانے آئی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے گھر سے فون آیا تھا، آپ کو فوراً گھر بلوایا گیا ہے۔ یشل ذکی نے گھڑی دیکھی۔ اب بھی آفس ٹائم ختم ہونے میں بہت وقت تھا۔ پھر وہ سر سے اجازت لینے ان کے کمرے میں چلا گیا، لیکن انہوں نے جاتے جاتے بھی 2-3 کام اسے تھما ہی دیے۔ کام سے فارغ ہو کر وہ جس وقت گھر پہنچا پاپا کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم سے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا حیرت سے چیخ اٹھا، موعود بھائی آپ اتنے اچانک؟ جی میں اتنا اچانک نہیں آیا، یہ سرپرائز ہے۔ کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ پسند کی بات چھوڑیے، میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا ہوں۔ خیر یہ نئی بات نہیں، پاپا نے بہت پہلے مجھے مطلع کر دیا تھا کہ ہاتھ دھو رکھو یشل سے۔ موعود بھائی آپ بھی تنگ کرنے لگے۔ وہ مسکرا کے ان کے سینے سے جا لگا تو موعود ذکی کی آنکھوں میں محبت شوقی سب یکجا ہو گئے۔ کتنے طویل عرصے بعد وہ اپنے اس بھائی کو دیکھ رہے تھے جو بظاہر ان سے جدا تھا مگر در حقیقت ان کے دل ہی میں رہتا تھا، جو تنہائی میں ان کا مونس اور یار و دلدار تھا، جس کے طویل خط دیار غیر میں بھی انہیں اپنے دیش سے اجنبیت نہیں محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنوں سے دوری کو لمحوں کے لیے بھول جاتے یہ یاد رہتا تو صرف اتنا کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس تنہائی میں بھی اپنوں کا جم گھٹا انہیں گھیرے ہوئے ہے، ہر دکھ سکھ شیئر کرنے، سب کچھ وارنے پر کمر بستہ ہے۔ کیا سوچنے لگے آپ؟ کوئی خاص نہیں، ویسے کافی صحت مند ہو گئے ہو۔ انہوں نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ چلے گئے تھے، پھر بتائیے میں کرتا بھی کیا؟ تنہائی میں ہمیشہ بھوک غالب آ جاتی ہے، اس لیے جو حال نہ ہوتا کم تھا۔ یعنی تم ابھی تک نہیں سدھرے؟ بے فکر رہیں، آئندہ بھی سدھرنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ بھائی کا ہاتھ میں صوفے پر جا بیٹھا۔ پاپا نے دونوں کی وارفتگی دیکھی تو اٹھ کر ضروری فون کرنے چلے گئے۔ موعود ذکی دیار غیر میں گزرے ایک دن کی روادات بیان کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بات انیکا رشید پر آ رکی تو یشل ذکی شوق ہو گیا، پھر بولا، سچ پوچھئے تو انیکا بابو آپ کے ہجر میں پہلے سے کہیں زیادہ گریسفل ہو گئی ہیں، اتنا زیادہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی میرے لیے بھی اس طرح دل اور نگاہ فرش راہ کیے بیٹھا رہے اور زندگی کی شام ہو جائے۔ شام کیوں، صبح کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ مجھے صبح کی روشنی سے کہیں زیادہ ڈوبتا سورج اٹریکٹ کرتا ہے۔ تم قنوتیت پسند ہوگی اور روشنی کے بجائے اندھیرے کی خواہش بہت بری بات ہے۔ ہو سکتا ہے بری بات ہو، لیکن موعود بھائی حقیقت میں مجھے غروب ہوتے سورج کی قنوتیت نہیں بلکہ اندھیرے سے آخر تک لڑتے رہنے کی سٹرگل متوجہ کرتی ہے۔ یہ بات ماننے والی ہے۔ اچھا سنو، وہ تمہاری منگیتر کا کیا حال ہے؟ بدحال سمجھیے، میں نے تو کبھی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ محترمہ ہیں کون، اس کی بھی تمنا نہیں کی؟ کیا مطلب، کبھی بالمشافہ بات نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، بس فون پر ہلو ہائے ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ ویسے پاکستان سے گلف یوں بھی تو بہت دور ہے نا۔ لیکن پاپا تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ چکی ہیں۔ یقیناً آ چکی ہیں، لیکن یہاں آ کر بھی ان کے روبرو نہ آنے کی ضد نہیں ٹوٹی۔ ان کا کہنا ہے شادی کرو اور صرف نکاح کے بعد ان سے ملاقات کرو، مجبوری ہے۔ لیکن تم نے یہ بات کیسے مان لی؟ جیسے آپ نے دیکھے بنا انیکا بابو کو تسلیم کر لیا تھا۔
یعنی انیکا بھابو کی طرح یہ محترمہ بھی پاپا جی کو اس قدر بھاگیں کہ صرف اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی جوابی ضد میں انہیں ہرٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن یار تمہارے استقلال کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ تمہارا اور میرا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ انیکا کا سلسلہ دوسرا تھا۔ وہ اور میں بچپن میں ایک ساتھ پلے بڑھے تھے، اس لیے ایک دوسرے کا مزاج ہی نہیں، شکل و صورت آشنا بھی تھے، لیکن یہاں تو بس اللہ کا آسرا ہے، اس لیے دل کڑا رہنے دیجیے، خواہ مخواہ خوفزدہ مت کیجیے مجھے، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ ایز یو وش بھائی، وہ ہنسنے لگے۔ گھر میں نوکروں کی فوج ظفر موج تھی، لیکن خود سے قریبی رشتے مفقود تھے۔ پاپا اکلوتے تھے تو ممی کے تمام رشتے دار بیرون ملک مقیم تھے، اور یشل کی منگیتر بھی ممی کے بھائی کی ہی بیٹی تھی، معود بھائی کی منکوہا پاپا کے دوست رشید سجاد کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کی شادی بھی بہت ایمرجنسی میں ہوئی تھی۔ معود بھائی ان دنوں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے تھے۔ پاپا کو ویسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پھر بھی جوان بیٹے کو تنہا بھیجنا انہیں کسی طرح برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماں جیسا حساس رشتہ بھی نہیں تھا جو بیٹے کو اس ضد سے باز رکھنے میں کامیاب ہوتا، اس لیے انہوں نے اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ وہ یہاں واپس لوٹنے کا کوئی عہد کر کے جائیں جس کی زنجیر انہیں وہاں کی رنگین دنیا میں گم نہ ہونے دے۔ اس فیصلے کے لیے انہوں نے انیکا کا نام تجویز کر دیا۔ معود نے بغیر بلا پسو پیش کے حامی بھر لی، نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی ان کے آنے تک ملتوی کر دی گئی۔ یوں وہ چلے گئے مگر در حقیقت یہیں رہے، ہر لمحہ اپنے سرد و گرم جھیلنے والے پاپا کے ساتھ، اور آج لوٹے تھے تو گھر میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ 6 سال میں کچھ بھی تو تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ معود غور سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ یوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پہچانا نہیں جا رہا گھر؟ واہ، یہ کیا بات کہی تم نے، گھر میں بدلا ہی کیا جو پہچانا نہیں جائے گا؟ ارے اتنا کچھ تو بدل دیا، یہ دیکھیے یہ بک ریک مشرق سے مغرب کی طرف آ گیا، اور سب سے بڑھ کر میں بہت بدل گیا ہوں۔ کیا بدلے ہو؟ کیسے بدلے ہو؟ وضاحت کرو کہ کیوں نہیں؟ دیکھیے میرے قدم میں پورے 5 انچ کا اضافہ ہوا ہے، اور عمر 20 کے بجائے جب 26 سال ہے، اور مزید یہ کہ اب رات کو سوتے میں مجھے ڈر بھی نہیں لگتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میری جان میں اتنی حیران کن تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ ماننا پڑے گا وقت ہر چیز کو بدلنے پر قادر ہے۔ اچھا سنو، میں ذرا نہانے جا رہا ہوں، اس لیے انیکا کا فون آئے تو کہہ دینا ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ جی بہت بہتر، اس نے سر ہلایا لیکن شرارتاً فون نہ کیا۔ معود بھائی تیار ہو کر آ گئے تو دونوں بھائی پاپا کو اپنی اگلی مصروفیت بتا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انیکا بھابو کچن میں مصروف تھیں، اسے دیکھا تو حیرت کا قطعاً اظہار نہ کیا۔ بھابو، کیا ہماری آمد نے آپ کو بالکل حیرت زدہ نہیں کیا؟ انیکا بھابو ہنس کر بولیں، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بندی تمہاری آمد کی خبر سے لا علم نہیں، انکل نے مجھے دوپہر کو ہی فون کر دیا تھا۔ چلیے مان لیے بات، لیکن جناب کو یہ تو معلوم ہے کہ آج ہم خصوصی طور پر کس کام سے آئے ہیں؟ دھک دھک کرتے دل سے انیکا بھابو نے اسے دیکھا تو اس نے اپنا داہنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پھر بولا، میں محبت کی عدالت میں آج صرف سچ بولنے آیا ہوں، اور سچ یہی ہے کہ یہ اعلیٰ عدالت آپ کی سزائے ہجر ختم کرنا چاہتی ہے۔ انیکا بھابو نے شرما کر سر جھکا لیا تو وہ مختلف ڈشز کے ڈھکن اٹھا کر جھانکنے لگا، پھر بولا، بابو ساری بھائی کی پسندیدہ ڈشز پکائی ہیں، میں یاد نہیں رہا کیا؟ وہ جواب کے بجائے ہنس پڑی، اور وہ بے مزہ ہونے کا تاثر دیتا واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کھانا لگنے تک پاپا بھی آ پہنچے تو کھانا نہایت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ وہ تینوں کھانے کے بعد یوں ہی باتیں کرتے لان میں آ بیٹھے۔ اندر بزرگ حضرات انیکا بھابی کی رخصتی کے لیے تاریخ طے کرنے لگے۔ یشل سنجیدہ نہیں ہوتا تھا مگر یہاں وہ بہت سنجیدہ تھا۔ معود بھائی اور انیکا بھابو خوشگوار دنوں کے خواب بن رہے تھے، اس لیے اس سے غافل تھے، لیکن پھر انیکا بھابی نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو سر اٹھا کر اسے توجہ سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہوا میرے چھوٹے بھائی، تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ بس ممی یاد آ رہی تھی، کاش وہ اس خوشی کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، اور معود بھائی جو اس سے دور بیٹھے تھے اٹھ کر اس کے قریب آ گئے، پھر کھینچ کر سینے سے لگا کر بھرے بھرے لہجے میں بولے، تمہیں یہ کیوں لگا کہ ممی ہم سے دور ہیں، اور یہ کہ وہ ہماری خوشیاں شیئر نہیں کر سکتی؟ ادھر دیکھو یہاں کون دھڑکتا ہے؟ انہوں نے سینے کی طرف اشارہ کیا، پھر مزید بولے، ماں اور محبت اور زندگی کے علاوہ کیا ہے اس وجود میں؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ خیال دل سے نکال دو کہ وہ ہماری خوشیوں میں ہماری شریک نہیں، ان کا وجود ہماری ظاہری نگاہ سے اوجھل ہے مگر یہ شل وہ باطنی طور پر ہمارے بہت قریب ہے۔ دل میں دھڑکنے والی محبت کی طرح ان کی دعائیں اب بھی ہم پر سایہ فگن ہیں۔ جس طرح ہم اپنی ہر خوشی کو ان کے وجود کے بغیر ادھوری سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ ہم سے دور رہ کر بھی ہمارے قریب ہیں۔ یشل نے مان لینے والے انداز میں سر جھکا لیا، پھر وہ تینوں رخصت ہو کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ 1 مہینے بعد رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ 1 مہینے بعد رخصتی کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ وہ بہت کم وقت ہے، اس نے آفس سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی اور معود بھائی کے ساتھ مل کر شادی کے ضروری کام نپٹانے میں لگ گیا۔ دعوت نامہ آیا تو وہ
آیا تو بھائی معود نے اس موقع پر یشل کی منگیتر اس کو اور اس کی فیملی کو بلانے کا سوال اٹھایا، لیکن پاپا نے ہولے سے منع کر دیا بقول ان کے وہ چند ناگزیر وجوہ کی بنا پر اس شادی میں شریک نہ ہو سکیں گے۔ معود بھائی کی شادی خانہ آبادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی وہ دونوں شمالی علاقہ جات دیکھنے کا پروگرام بنا کر عازم سفر ہو گئے تو وہ پھر سے تنہا ہو گیا۔ اس دن وہ پورے 1.5 مہینے بعد دفتر آیا، اپنی سیٹ پر بیٹھا مسودہ پڑھ ہی رہا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ ہیلو یشل زکی، اوفو آپ ہیں؟ جی مس رمشا میں فارغ ہوں، پلیز آ جائیے۔ جی آپ کے اس افسانے پر بھی بات ہوگی، ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ چائے پی رہا تھا جب رمشا حسین پہلے کسی انداز میں آنے کی اجازت مانگ کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی، پھر اسی نے سلسلہ کلام جوڑنے میں پہل کی۔ میں پچھلے 1.5 مہینے سے آپ کو فون کر رہی ہوں مگر آپ کے دفتر کولیگز کہتے تھے کہ آپ دفتر ہی نہیں آ رہے، خیریت تو تھی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک تھی؟ جی ہاں، طبیعت کو کیا ہونا تھا، بس ویسے ہی کچھ ذاتی مصروفیات آڑے آ گئی تھیں، ورنہ میں دفتر کو اتنا اگنور نہیں کرتا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا پھر جھجکتا ہوا بولا، مس رمشا حسین یہ جو آپ کا افسانہ ہے نا، یہ عجب میری محبتیں، اس میں آپ نے محبت کی جن پرتوں کو نفسیات کے اصول و ضوابطوں پر پرکھا ہے، یہ غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ ویسے آپ کا پسندیدہ مضمون کیا نفسیات ہے؟ جی بالکل درست اندازہ لگایا، میں سائیکیٹرسٹ ہوں، لیکن فی الحال ابھی اپنی پریکٹس نہیں شروع کی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا صرف آپ ہی محبت اور خرگوش کی آفاقی جذبے کو پروموٹ کر سکتی ہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چھوڑیے، کوئی اتنی خاص بات بھی نہیں تھی۔ ویسے آپ کو پڑھنا تو بہت پڑتا ہوگا، ڈاکٹری ہو یا وکالت، ان چیزوں کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دماغی طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہوں؟ نہیں بلا، یہ آپ کو غلط فہمی کیوں ہوئی ہے مس رمشا؟ اس نے ہنس کر تردید کرنا چاہی مگر آنکھوں میں اتنا واضح لکھا تھا پاگل یہ ہے کہ رمشا حسین کو پتنگے لگ گئے۔ پھر کچھ سوچ کر رمشا حسین نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے اور ہولے سے بولی، آپ کو اس افسانے پر آخر کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے، اس افسانے پر میرا پہلا اور آخری اعتراض یہ ہے کہ یہ افسانہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ایک وقت تھا کہ نفسیاتی افسانوں کی مانگ تھی اور ان افسانوں میں بھی کوئی خیال ضرور ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا کہانی غائب کر دے گی مگر در پردہ خیال پھر بھی غائب نہیں ہوا، اس ہی لیے برسوں بعد بھی افسانہ ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن اس افسانے میں نہ کہانی ہے نہ کوئی خیال، یہ تو بس محبت کی جتوں کی عقدہ کشائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی تو اس کی کوالٹی ہے۔ خیر چھوڑیے، یہ آپ کی اپروچ سے اوپر کی چیز ہے۔ لیجیے، آج میں آپ کے لیے ایک اور افسانہ لے آئی، یہ پڑھیے پھر رائے دیجیے۔ اس نے شولڈر بیگ میں سے نیا مسودہ سامنے رکھ دیا۔ یشل زکی نے مسکرا کر صفحات اٹھائے۔ مجھے یقین ہے اس میں آپ کے قلم کی جولانیاں عروج پر ہوں گی، کہہ کر اس نے افسانہ پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، وہ صبح سے اداس تھا اس لیے اسے کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے ملازم کو آواز دی، پھر حکم دیا کہ ایک گلاس اورنج جوس پینا چاہتا ہے، اس جوسر بلینڈر سے نکلا ہوا جوس جو اس کے پاپا امریکہ سے لائے تھے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی، پھر 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کرسٹل کے گلاس میں جوس پی رہا تھا۔ گلاس کا یہ سیٹ اس کے پاپا فرانس سے لائے تھے، سو وہ جوس اور پاپا کی چوائس کی داد دیتا اٹھا، باہر نکلا تو 10 لاکھ کی گاڑی میں جا بیٹھا اور سستی سی زندگی کو مہنگے ترین سگریٹ کے دھوئیں میں رکھ کر اڑانے لگا۔ گولڈ لائٹر اس کے ہاتھ میں تھا جو اس کے چچا نے اسے گلف سے بھیجا تھا، اور وہ لائٹر کا شعلہ بار بار جلاتا بجھاتا ایک ہی بات سوچا تھا کہ یہ مسودہ یہاں لانے کے بجائے اس لائٹر سے نکلتے شعلے کی نظر کیوں نہ ہوا۔ اس نے آگے کا جملہ خود ہی پورا کیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ مس رمشا حسین، کیا آپ بتائیں گی یہ افسانہ لکھنے کا محرک کیا تھا؟ دراصل میں اس افسانے کے ذریعے بتانا چاہتی تھی کہ خوشی، سکون، دولت جیسی چیز میں پناہ نہیں، لیکن مس رمشا یہ بات تو کسی اور طریقے سے بھی ظاہر کی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے آپ نے ہر چیز کی قیمت کیوں تحریر کی؟ آپ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ رمشا حسین ہنسنے لگی، پھر ادا سے مسکرا کر بولی، دراصل میری کہانی کا ہیرو ہر معاملے میں فیئر رہنا چاہتا ہے، وہ جیسا اندر سے ہے ویسے ہی باہر بھی دکھائی دینا چاہتا ہے۔ پھر ابھی تک اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، اس لیے اپنے احساسیں چھپانا وہ بزدلی سمجھتا ہے۔ لیکن مس رمشا، اس طرح کے اظہار سے تو لگتا ہے جیسے آپ کی تحریر کا ہیرو کہیں سے ملنے والی تازہ دولت کے بل پر دوسروں کو مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، ایسی تحریر بھی ہمارے رسالے میں نہیں چل سکتی، میرے ایڈیٹر صاحب اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں غریب ایک ادنا سا ملازم ہوں، اور پھر دولت اور تعیش کی اس قدر کھلی فراوانی دکھا کر ہم اپنے قائرین کے ناآسودہ جذبوں کو مہمیز نہیں دے سکتے۔ لیکن ایسی تحریریں تو آپ کے رسالے کی جان ہوا کرتی تھی، جس میں ہیرو مہنگی سے مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر گھومتا اور محلوں میں رہتا ہے۔ میں نے تو بہت کم ایسے افسانے پڑھے ہیں جس میں ہیرو مڈل کلاس یا لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہو۔
آپ نے درست فرمایا، لیکن ایسے کسی افسانے یا ناول میں اگر آپ نے غور سے پڑھا ہو تو اندازہ کر سکتی ہیں ہماری رائٹر دولت کو ثانوی حیثیت سے دکھاتی ہیں۔ دولت کہانی کا محور نہیں ہوتی، اور پھر اس سے تو آپ مانیں گی نا، اصل چیز خیال ہوتا ہے، کلاس نہیں۔ پرابلم کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مقصد کی طرف لے جانا حسن کاری قلم ہے، اس لیے اس کام کے لیے کوئی لگی بندی تھیری تو استعمال نہیں ہو سکتی۔ رمشا حسین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سو وہ چپ ہوا تو بولی، مجھے حیرت ہے مسٹر یشل، پہلی ملاقات میں تو آپ بہت زیادہ نروس لگے تھے، مگر آج میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ افسانے کی نہ صرف تاریخ سے واقف ہیں بلکہ افسانے کے اصول اور ضابطے میں تھوڑی سی لچک پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ میں پوچھ سکتی ہوں پہلے دن آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کا نصب العین ہے کہ جو طے چھاپ دو نتیجہ قائرین پر چھوڑ دو؟ یشل ذکی ہنسنے لگا، پھر بولا، وہ سب مذاق سمجھ لیں، ویسے یہ درست ہے کہ میں نروسنس کا شکار اکثر رہتا ہوں، کبھی قابو پا لیتا ہوں، کبھی ظاہر ہو جاتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے مسٹر یشل، بناوٹ ملما کو تو میں خود برا سمجھتی ہوں۔ انسان کو ہر معاملے میں فیئر رہنا چاہیے، اپنی خامیوں کو چھپانے میں بعض اوقات بندہ پہلے سے کہیں زیادہ نامعقول ہو جاتا ہے۔ یشل ذکی نے کچھ دیر سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے بولا، مجھے یہ سچ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ اس معاملے میں آپ کا ہمنوا ہوں۔ دیکھیے، میں ان مردوں میں سے نہیں جو مان کر کبھی مردانگی کے ذوم میں کسی کا خیال یہ بات اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ کہنے والے صنف نازک ہوتی ہے۔ میں سوچ اور عمل میں حقوق نسواں اور مساوات کا بہت بڑا حامی ہوں۔ رمشا حسین جواباً کچھ نہ بولی، دونوں مسودے اٹھا کر شولڈر بیگ میں رکھنے لگی۔ یشل ذکی نے اسے خاموش دیکھا تو سوچا شاید وہ ہرٹ ہوئی ہو، لیکن وہ بھی مجبور تھا، اتنے اختیارات اسے بھی حاصل نہ تھے، اس لیے جھوٹی تسلی کے بجائے خاموشی رہا۔ رمشا حسین اس کے دفتر سے نکلتی چلی گئی تو وہ اس کے اداس چہرے کو سوچ کر خود بھی اداسی محسوس کرنے لگا۔ حساس دل تھا، اس لیے نہ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا، نہ کسی کا دل توڑنے کی اہمیت رکھتا تھا، اور یہ کوئی نیا جذباتی موڑ بھی نہیں تھا، وہ تو بچپن سے ہی ایسا تھا۔ بقول پاپا کے، یشل بظاہر تم نارمل لگتے ہو، مگر در حقیقت کہیں نہ کہیں کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہے تم میں، جو کوئی کام ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتی تمہیں۔ بور ہو کر وہ خود ہی چپ ہو جاتے اور وہ لاڈ سے کہتا، پاپا جی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا حساس دل رکھتا ہے، سرد مہر اور پتھر دل نہیں۔ یہی خیال ہے جو مجھے تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے، ورنہ مجھے اب نارمل لوگوں سے شدید چڑ ہے، جو نہ خود کوئی کام ڈھنگ سے کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ یشل ذکی یہ نادر خیالات سن کر ہمیشہ سر جھکا دیتا، لیکن اس وقت یہ گزری بیتی باتیں اس میں ایک نیا ابال اٹھانے لگتی تھیں۔ آخر وہ اتنا لا ابالی کیوں ہے، ہر جگہ مس فٹ کیوں تھا؟ اسے تو اپنے پاپا کا دانا ہاتھ بننا چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ ابھی تک ان کے ہی زیر نگی تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کی تو 5 برس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے دل میں ہمک کر آنکھیں مل کر جاگ اٹھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس بچے کو بہت عرصے پہلے کسی میلے میں گم کر چکا ہے، اور یہی گمشدگی ہے جو وہ اندر اور باہر سے یوں بے مایا اور بے وزن سا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بچہ تو شاید اس کے اندر برسوں سے یوں ہی چھپا بیٹھا تھا، کہیں کوئی زبردست حادثہ ہوا تھا جو اس بچے نے خالی اس ذہنی کی حالت میں دیکھا اور صدمے سے بت ہو گیا۔ یوں وہ بچہ یشل ذکی کے ساتھ جوان نہیں ہو سکا، خوشیوں کی طرح وہیں ٹھٹر کر رہ گیا، اور آج برسوں بعد یاد آیا تو جانے کہاں سے توانائی بھر گئی اس میں کہ وہ بہکنے لگا تھا۔ کسی کا منتر تھا کہ وہ بت واپس اپنے قالب میں لوٹ آیا۔ ایسا کون سا تعلق تھا جو اسے ماضی کی طرف کھینچ رہا تھا؟ بد آنکھیں اس نے کھولی، سامنے کی کرسی کچھ دیر پہلے کسی کے وجود سے سجی ہوئی تھی لیکن اب خالی تھی۔ یہ میں ایسا کیوں سوچنے لگا ہوں؟ رمشا حسین سے تو صرف 2 بار ہی ملاقات ہوئی ہے میری، دل نے کہا۔ ملاقات تو کبھی کبھی صرف ایک بار کی ہی کافی ہوتی ہے، لوگ تو صرف ایک نظر دیکھتے ہیں اور جیون تیاگ دیتے ہیں، لیکن رمشا کی نظر میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو اس کی باتیں اتنے غور سے سن رہی تھی جیسے وہ بہت کام کی باتیں کر رہا ہو۔ اس کے لاؤبالی پن اور رونق لیجے اور اسٹائل پر آفس کے دوسرے ورکر گھنٹے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے تھے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات تھی جب فاروق ستار نے زوپا نذیر سے آنکھوں میں تمسخر سے جا کر کہا تھا، یہ یشل صاحب کی کیا ساری زندگی یوں ہی رہے گی؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان جیسے مست الست شخص کی شادی کیسے طے ہوگی جس نے انہیں قبول کر لیا۔ وہ لڑکی اندھی ہے کیا؟ اندھی نہیں، بس تصویر کی حد تک جانتی ہے انہیں، تصویر سے ڈیشنگ پرسنالٹی پر مر مٹی ہوگی۔ سارے معاملات ٹیلی فون پر طے ہوئے تھے، اس لیے سوچتی ہوں بالمشافہ ملاقات میں اس پیاری لڑکی کے جذبوں کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ اس نے سنا مگر نہ سننے کا پوز دیتا آگے بڑھ کے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ خود کو بدلنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ وہ ممی کی ڈیتھ کے بعد سے کچھ ایسا ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ موعود بھائی کی محبت اور پاپا کا ہردم خیال رکھنا بھی اسے اس ایب نارملٹی کے حصار سے نہیں نکال سکا۔ 5 برس کی عمر ہوتی کیا ہے؟ اس عمر میں تو صرف رشتے سمجھ میں آتے ہیں، پھر ان کا بچھڑنا یا روٹنا کسی طور پر برداشت نہیں ہوتا ہے، شخصیت اور ریخت کا شکار ہو جاتی ہے۔
سو یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ وقت اسے کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے خود سے ان تینوں رشتوں کو ہی اپنی کل متاع سمجھ لیا تھا۔ تو بس ایک دن اچانک ہی اس کی ممی اسے خاموشی سے چھوڑ گئی۔ وہ رویا بھی تھا، چلایا بھی تھا، مگر ممی نے اس کی نہیں سنی۔ ایک نازک معصوم سا جو دل تھا وہ چپکے سے ٹوٹ گیا، ایسے کہ پھر نہ جڑ سکا۔ اس نے لاکھ کوشش کی سمجھنے کی، دل کو سمجھانے کی، مگر طبیعت کو ان دنوں کسی بات سے تشفی نہیں ہوتی تھی، ورنہ یہ محیر العقول بات تو نہ تھی۔ دنیا میں کتنے ہی بچے ہیں جن کے والدین عین عالم شباب میں عدم آباد کرنے چل پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندگی اور دنیا کو مینیج کر لیتے ہیں۔ مگر وہ یشل ذکی تھا، ہر ایک کا لاڈلا، سو یہ غم اس سے کسی طور پر شیئر نہ ہو سکا۔ بظاہر وہ یہی ثابت کرنے پر کمر بستہ رہا کہ وہ اب اس دکھ کو پس سے پشت ڈال چکا ہے، لیکن کمی کا جو احساس شروع دن سے ہوا، وہ غم اول دن سے درپیش جانے رہا، اس نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ اس میں کسی بھی چیز کی سنجیدہ لینے کی حس ختم ہو گئی تھی۔ اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ممی جب اتنی غیر متوقع طور پر مر سکتی ہیں تو دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جس پر وہ اپنی حیرتیں ضائع کرے۔ ہر کام ہونے کے لیے تو ہے، تو اسے ہونے دو۔ پریشانی چمینی دار دہی سوچ کر زندگی گزر رہی تھی، لیکن آج بالکل اچانک دل میں ایک تمنا جاگی تھی کہ کاش رمشا حسین سے اس کا کوئی ایسا تعلق ہوتا جس کے زوم میں وہ واقعی خود کو بدل لیتا، لیکن بھلا ایسا ممکن کہاں ہے؟ وہ اپنے خیال پر خود ہی ہنسا۔ یشل کہیں قریب سے اسے پکارا گیا تو اس نے خیال سے چونک کر سامنے دیکھا۔ سامنے کی کرسی پر پاپا محبیت سے اسے تاک رہے تھے۔ ارے پاپا جی، آپ کب آئے؟ پچھلے 15 منٹ سے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن آپ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہے کہ خبر ہی نہیں رکھتے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنے استغراق سے کسے سوچے جا رہا تھا؟ اس نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا، اس لیے مزے سے بات پلٹ دی۔ پھر وہ شام کے پاپا کے ہمراہ گھر لوٹا تو خود لائبریری میں جا گھسا، اور پاپا اپنے دوست کے ساتھ برج کھیلنے کلب چل دیے۔ گھر میں بہت خاموشی تھی، وہ مطالعے میں محو تھا کہ جمال بابا کو لائبریری کے دروازے پر دیکھ کر چونک گیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کا فون ہے عائشہ بیٹا کا؟ اچھا، آتا ہوں۔ اس نے کسل بندی سے کتاب بند کر دی، پھر تیز رفتاری سے فاصلہ طے کر کے فون تک پہنچا۔ ہیلو، یشل بول رہا ہوں۔ جی پاپا نہیں ہے؟ اچھا کہیے، میں سن رہا ہوں۔ کیا یہ پاپا کا فیصلہ ہے؟ لیکن مجھے تو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ نہیں، میرے خیال کو چھوڑیے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں جی، ماں باپ واقعی اولاد کا ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی بہتر، پاپا جی کو آپ کے فون سے مطلع کر دوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور کے ٹائٹل پر ڈال دیا، لیکن اطلاع ایسی تھی کہ اس میں وہ دوبارہ لائبریری جانے کی خواہش نہ بیدار ہوئی۔ پاپا تو اپنی اولاد کو معمولی سے معمولی بات بتانا اہم سمجھتے تھے، لیکن یہاں کتنا غیر متوقع عمل کیا تھا پاپا نے، یعنی اسے اس کی شادی کے طے پا جانے والی تاریخ بھی ہونے والی منگیتر دے رہی تھی۔ وہ لڑکی ہو کر آگاہ کر رہی تھی اور وہ اہم خبر سے بے خبر رکھا گیا۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کے چکراتے دماغ نے کتنی ہی بار سوچا، مگر جواب نہ ملا۔ وجہ سمجھ میں نہ آئی تو تھک کر اس دماغ کو آزاد کر دیا۔ اسے پاپا کا انتظار تھا، اس لیے اس نے میوزک کے شور میں اپنے دماغ کے سوالوں کو مدغم کر دیا۔ رات 8 بجے پاپا لوٹے تو جمال بابا نے رات کا کھانا لگانے کی اطلاع دی۔ وہ بمشکل یہ وقت گزار سکا۔ کھانے سے فارغ ہو کر پاپا تو ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے اور اس نے اتنی دیر سے لبوں پر مجلتا ہوا سوال بھرا آخر دہرائی دیا۔ پاپا نے سن کر آہستگی سے جواب دیا، اچھا عاشق کا فون تھا، بڑی پیاری بچی ہے یہ عاشق۔ یشل، تم یقین نہیں کرو گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے مولا نے دونوں بہویں بالکل بیٹیوں جیسی دی ہیں۔ تم ملو گے اس سے تو تم بھی میری پسند کی داد دو گے۔ لیکن پاپا، میں نے عائشہ کی شان میں قصیدہ نہیں سننا تھا۔ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی قریبی تاریخ دے دی نکاح کی، اور وہ بھی مجھ سے پوچھے بنا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا نکاح 6 ماہ بعد کراتا ہوں یا 6 سال کے طویل عرصے میں؟ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے نا، اس لیے میں نے سوچا کہ موعود کا جس دن ولیمہ ہوگا اس دن تمہاری شادی بھی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ پروگرام مان بھی لیا جائے تو یہ سب بکھیڑا آپ موعود بھائی کی شادی کے ساتھ بھی انجام دے سکتے تھے۔ یہ اچانک کیا سوچی آپ کو؟ اچانک تو خیر نہیں سوچی۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو کہ جس طرح کا تمہارا لاابالی رویہ تھا مجھے شادی کے اس فیصلے میں الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن موعود کی شادی کے بعد سے میں نے نوٹ کیا کہ تم میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ پہلے سے کچھ توجہ سے کام کرنے لگی ہو، گویا یہ تبدیلی کوئی اتنی بڑی اور میری منشا کے مطابق نہیں، لیکن پھر بھی ایک امید بندائی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے تو تم خود سدھر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات، لیکن آپ یہ بتانا پسند کریں گے 6 مہینے بعد میری سالگرہ کے دن ہی شادی کیوں رکھے گی؟ ویسے میں تو اس بات پر بھی حیرت زدہ تھا کہ شادی کے 6 ماہ بعد ولیمہ کیا جائے، کیوں اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سوائے نئے پان کے ظاہر ہے ہم خود منفرد ہیں، تو کیا برائی ہے جو ہم نے یہ سوچا کہ شادی کے دوسرے دن تو ولیمہ سب کر لیتے ہیں۔ بات تو تب ہے کہ ماہ و اصل کے بعد ولیمہ رکھیں۔
رکھا جائے، لیکن یہ بات کہ عین تمہاری سالگرہ کے دن شادی کی ڈیٹ کیوں فکس کی گئی؟ تو بیٹا جانو یہ بھی ہمارے دماغ کا کمال سمجھو، 10 اگست تمہارا برتھ ڈے ہے، اس دن تمہاری زندگی کا اتنا اہم سفر شروع کروا دیا جائے تو یہ عام بات تو نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح یہ دن نہ صرف خوبصورت محسوس ہوگا بلکہ مستقبل میں تم اسے جب بھی یاد کرنے بیٹھو گے تو مسکراؤ گے، اپنے پاپا کی ذہانت کو داد دو گے، اور سچ پوچھو تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ تم ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھو۔ پاپا پلیز یوں تو نہ کہیں۔ وہ ہر اعتراض بالائے طاق رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ آپ جان ہی نہیں سکتے پاپا کہ آپ میرے لیے کتنے ضروری ہیں، شاید یہ بات میں خود بھی سرت سے نہیں جانتا، لیکن یقین کریں آپ نے میری زندگی سے نکلنے کی کوشش کی نا تو میں دنیا تیاگ دوں گا، بائی گاڈ آپ کے بغیر جینا ایسا ہی ہے جیسے بنا روح کے جسم۔ پاپا کی آنکھوں میں محبت کے اس اعتراف پر آنسو جل ملانے لگے، لیکن ان آنسوں میں شکستگی نہیں، زندگی کی روشنی تھی، اور یشل زکی کی زندگی اس روشنی ہی سے تو عبارت تھی۔ سو اس نے پاپا کے فیصلے کو بغیر کسی حجت کے مان لیا۔ زندگی اسی لگے بندے انداز میں گزر رہی تھی۔ رمشا حسین ایک بار پھر افسانے سمیت اسے ملنے آ گئی۔ اس نے دیکھا تو بولا، یقین کیجیے مس رمشا، اس دن کے بعد مجھے یقین ہو چلا تھا کہ شاید اب آپ دوبارہ کبھی ہمارے پرچے کے لیے معاونت نہ کریں، لیکن آپ نے تو واقعی اسپورٹ مین اسپرٹ کی مثال قائم کر دی۔ لائیے اس بار کیا لکھا ہے آپ نے؟ اس نے خود سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ رمشا حسین نے نیا مسودہ سامنے رکھ دیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، اس نے بستر پر 2 کلابازیاں کھائیں، لیکن بھوک جمناسٹک میں اس سے کہیں زیادہ ماہر تھی، اس لیے وہ بے حال ہوتا ہوا بدقت اٹھا۔ ماں سے کھانے کو کچھ مانگا تو اس نے بے ساختہ کچن کی صورتحال کم وقاصت بیان کر دی، لیکن اگر وہ یہ بات لفظوں کا سہارا لیے بغیر نہ بھی بتاتی تو وہ اتنا جہاندیدہ تو ہو ہی چکا تھا کہ بآسانی اس کی خاموشی کی زبان سمجھ لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی غربت پر احتجاج کیے بغیر اپنی سوئفٹ کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ سوئفٹ کی چابی؟ مس رمشا سچ بتائیے، یہ افسانہ لکھتے وقت آپ کیا سوچ رہی تھیں؟ صرف ایک بات، کاش آپ کو میرا یہ افسانہ پسند آ جائے، اور آپ نے پچھلے افسانے میں دولت کی تشہیر پر اعتراض کیا تھا نا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس بار ایک غریب ہیرو کو موضوع بنا دیا۔ غریب ہیرو، سوئفٹ کار کی چابی اور غربت۔ دیکھیے مس رمشا، برا نہ منائیے تو میں آپ کو ایک نیک مشورہ دوں۔ جی شوق سے دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر آپ پہلی فرصت میں افسانہ نگاری کے بجائے اپنے کلینک پر توجہ دیجیے۔ دیکھیے جو افسانہ نہیں لکھتے وہ زیادہ بہتر طور پر جیتے ہیں۔ اس فیلڈ میں رکھا ہی کیا ہے طب تک اور کالی کھانسی کے سوا؟ جی میں کچھ سمجھی نہیں، وضاحت کریں۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ وضاحت کس کی؟ طب تک کی یا کالی کھانسی کی؟ دونوں کی سمجھ لیجیے۔ سنجیدگی کے ریکارڈ توڑتا لہجہ گونجا۔ دراصل جو انسان سوچتے ہیں وہ ان افراد کے مقابلے میں زیادہ سینیٹوریم کا رخ کرتے ہیں جو بالکل نہیں سوچتے۔ آپ ہی بتائیے، سوچنے میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ زندگی کو انجوائے کیجیے، آپ بھی کچھ رہنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن مسٹر یشل، میں اس فیلڈ میں بہت آگے تک جانے کا پلان بنائے بیٹھی ہوں۔ یوں سمجھیے 2000 فٹ کی بلند وسعتوں میں سے ایک C-130 مخوف پرواز ہے، اور میں پیراشوٹ باندھ کر کودنے کو تیار کھڑی ہوں۔ آپ ہی بتائیے اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کچھ نہ کرنے سے بہتر یہ نہیں کہ کچھ کر ہی لیا جائے۔ دیکھیے جہاز سے کودنے سے پہلے اس بات کی تسلی تو کی جاتی ہے کہ آپ کے کاندھوں پر دھرا بوجھ پیراشوٹ ہی کا ہے، آپ کا بستر بند کا نہیں۔ یعنی آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ جی بہت اچھی طرح سے، لیکن پلیز آپ مجھے کوئی معقول مشورہ تو دے سکتے نا۔ دیکھیے میں واقعی اس معاملے میں بہت حساس ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو کوشش کیجیے کہ آپ کسی ذاتی یا محلے والوں کے کسی دکھ میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ تو آپ جانتی ہیں نا کہ انسان کا قلم صرف اس وقت دلوں پر اثر کرتا ہے جب اس قلم کو پکڑنے والا دکھ سے بھرا ہوا ہو۔ یعنی اثر انگیز صرف اس وقت لکھا جا سکتا ہے جب لکھنے والے اپنی ظاہری سوچ اور ذات سے ہٹ کر سوچے۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا اور رمشا حسین بدھ بنی اسے دیکھے گی، پھر سنبھل کر بولی، مجھے حیرت ہے مسٹر یشل، لوگ آپ کے بارے میں کتنی غلط رائے قائم کرتے ہیں، وگرنہ آپ کے انداز اور گفتگو سے کہیں سے بھی تو یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ لاابالی ہیں، اور اگر یہ خامی واقعی آپ میں ہے تو ذمہ داری کا بوجھ کندھے پر ڈالنے سے آپ دور ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس خامی کے دور ہونے یا نہ ہونے سے کیا لگاؤ ہے؟ کیوں مسٹر یشل، کیا میں آپ کے بارے میں اپنی معمولی سی رائے بھی نہیں دے سکتی؟ شاید آپ کو یاد نہیں، ایک دن آپ ہی نے تو کہا تھا کہ رائٹر ایڈیٹر میں باہمی دوستانہ ماحول میں بات ہونی چاہیے۔
ہوں یہ تو ہے، چلیے میں اپنے پہلے والے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ویسے آپ یہ افسانہ چھوڑ جائیے، میں نوک پلک سنوار کر اسے لگانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے بھی خیر سگالی میں دریا دلی دکھائی، مگر امشا حسین نے افسانہ پھر بھی شولڈر بیگ میں ڈال لیا۔ پھر دعا سلام کے بعد اٹھنے لگی تو بولی، آپ اس بات پر یہ خیال مت کیجیے گا میں آپ سے خفا ہو کر جا رہی ہوں، دوستانہ تعلقات اب بھی ہمارے درمیان ہیں، لیکن یہ طے رہا کہ اب میں اپنا دوسرا افسانہ اسی وقت لاؤں گی جب واقعی میرا وجدان میری ظاہری ذات سے ہٹ کر اپنے حصار سے باہر نکل کر سوچنے کی صلاحیت حاصل کرے گا۔ ایکسیلنٹ، یہی سوچ کامیابی کی ضامن ہے۔ آپ بے فکر رہیے اور یقین کیجیے آپ کا پہلا افسانہ اپنے رسالے میں چھاپ کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ لیکن ایک منٹ، اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھوا دیں تاکہ میں خود ہی آپ سے رابطہ کر سکوں۔ او شیور مسٹر یشل، کیوں نہیں، لکھیے۔ وہ اپنا فون نمبر بتانے لگی، پھر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر یشل ذکی کو لگا کہ وہ باہر جانے کے بجائے مزید دل کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی ہو۔ پھر وہ اس ملاقات کے سرور میں گم تھا، زمین نے اسے بری طرح لتاڑا۔ یشل ذکی، بہت بری بات ہے، امانت میں یوں خیانت نہیں کرتے، تم مکمل طور پر اب عائشہ احمد کے نام ہو۔ لیکن دل مچلنے لگا، تعویلیں دے کر کہنے لگا، عائشہ میری ذات کا حوالہ ہے، اس سے مجھے انکار نہیں، لیکن رمشا مجھے اچھی لگتی ہے، میں اس سے بھی تو دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دماغ نے دل کی بات سنی تو پوچھا، تمہیں اگر یہی بات عائشہ تم سے کہے تو کیا تم اس سے یہ چھوٹ دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ نہیں یشل ذکی، تم اس طرح کی آزادی کے بارے میں صرف اپنی ذات تک ہی سوچ سکتے ہو، سو تمہیں خود بھی خود پر یہ ہاتھ لگانی پڑے گی۔ اس نے فیصلہ سن کر ہار مان لی اور یمشا حسین کا فون نمبر ڈسٹ بن کی نظر کر دیا۔ لیکن دوسرے دن یمشا حسین کا خود ہی فون چلا آیا تو وہ کنی کترانے کے باوجود کسی طرح اس کی آواز کے سحر سے نہیں نکل سکا۔ دونوں میں ہونے والی باتوں کا موضوع موجود افسانہ ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے افسانے کی پوری تاریخ بتا رہا تھا کہ اچانک اس نے بوجھل آواز میں کہا، پلیز یشل صاحب، مجھ میں اتنی تاب نہیں اتنا طویل لیکچر ہضم کروں۔ لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر جب بولا تو اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا، مس یمشا حسین، ہماری نئی نسل کا دراصل المیہ یہ ہے کہ ہم بولتے رہنا چاہتے ہیں، سننے کی سکت نہیں رکھتے، جبکہ پہلے لوگ سنتے زیادہ تھے، بولتے کم تھے۔ آپ کبھی خاموش ہو کر دیکھیے، ارد گرد کی خاموشی آپ پر وہ لفظ بھی آشکار کرے گی جو کسی لغت میں نہیں، اور جسے سمجھنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری نہیں سوائے صاحب دل ہونے کے۔ یشل صاحب، وضاحت کریں گے آپ؟ بہت لکھنا جس طرح بہترین لکھنے کی علامت نہیں، اسی طرح زیادہ بولنا بھی دانائی پر دلالت نہیں کرتا۔ درمیانی راستے پر چلیے، کامیاب رہیں گی۔ صرف لکھنے کے بجائے پڑھنے پر بھی توجہ دیں۔ اب کلیئر ہوئی یہ بات، ٹھیک ہے، اب میں پڑھنے پر زور دوں گی۔ فون رکھ دیا گیا تو وہ دفتر کے کاموں کو سمیٹنے لگا، لیکن یہ مواصلاتی تعلق روز بروز بڑھتا چلا گیا اور اس نے کتنی کوشش کی اس منتر سے بچنے کی، مگر وہ اس محبت کے دام میں گرفتار ہوئے بغیر نہ رہا۔ رمشا حسین اس کے رگ و رپے میں خون کی طرح دوڑنے لگی۔ وہ بہت پریشان تھا اپنی ان کیفیات سے، اس نئے تعلق کی ہر زنجیر توڑ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ایک بنا چل رہی تھی اور یہی بدحواسی اس کے کیے جانے والے دفتری کاموں پر اثر انداز ہونے لگی۔ جب ایڈیٹر صاحب نے سختی سے اس سے باز پرس کی تو کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ہمتیں جمع کرتا رہا۔ اس کی کار کا رخ رمشا حسین کی کوٹھی کی طرف تھا۔ گو فون نمبر اور پتہ تو اس نے پھینک دیا تھا، لیکن خود ہی رمشا ہی تعلق کی خواہاں تھی، اس لیے اتنی بار اس نے اپنا فون نمبر اور گھر کا ایڈریس دہرایا تھا کہ اسے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ کار طوفانی رفتار سے مخو سفر تھی، لیکن کار کی رفتار سے کہیں زیادہ اس کے خیالات منتشر تھے۔ آج اس نے عہد کیا تھا کہ وہ جاتے جاتے رمشا حسین سے اپنے خیالات شیئر کر دے گا، اسے بتا دے گا کہ وہ بظاہر جس کا بنایا گیا ہے اس کا نہیں رہا، بلکہ اسے رمشا حسین نے چرا لیا، اور یہ رمشا حسین کی شخصیت کا جادو تھا کہ وہ مختلف حصوں میں بٹ کر جس طرح زندگی گزارنے کو سب کچھ سمجھتا تھا، اب ایک نقطے پر جب مجتمع ہونا چاہتا تھا۔ جو ہو رہا ہے انہیں تو بے حسی کیا ہوا کہ برف زاروں سے نکل کر وہ محبت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ یشل ذکی اب اپنی زندگی کو ایک ضابطے اور قانون کے تحت گزارنا چاہتا ہے، مزید یہ کہ اگر وہ اس کا ساتھ دے تو وہ اس کے لیے دنیا سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اس کا سوچتا دماغ اب بھی کسی اور خیال میں گم ہوتا کہ سنگ مرمر کی کوٹھی سامنے موجود ہوئی۔ وہ مزید سوچنا ملتوی کر کے کار پارک کرتا ایک ملازم کی معیت میں اندر داخل ہوا۔ اگرچہ وہ یہاں پہلی بار آیا تھا، مگر کسی ملازم نے اس طرح داخل ہونے پر اعتراض نہیں کیا تھا، نہ مالکن کو خبر کرنے کی ضرورت سمجھی تھی۔ سب اسے یوں دیکھ کر کام میں لگے جیسے یہ ان کے لیے قطعاً غیر متوقع اور غیر معمولی نہ ہو، لیکن یشل ذکی کے لیے آنے والے لمحات بہت زیادہ غیر متوقع ثابت ہوئے۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں داخل ہونے والا تھا جب اس نے رمشا حسین کو کھلکھلاتے ہوئے فون پر کسی سے مخاطب سنا۔ تذکرہ اس کا تھا، اس کے قدم وہیں تھم گئے اور وہ ادا سے کہہ رہی تھی، ارے نہیں بھائی، یہ سب تو صرف ایک پارٹ آف
دا گیم تھا. تمہیں میں اتنی بیوقوف لگتی ہوں کہ افسانہ لکھنے کی ابتدائی معلومات سے بھی نابالغ ہوں. ارے چھوڑو، کیا بتاؤں وہ اسٹوپڈ میرے امکانہ داز پر کس قدر مر مٹا ہے. پتہ ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت عقل مند ہے، اس لیے میرا ناصح بن گیا. نہیں صبا، مجھے نفسیات کی ٹرک چلا کر کیا کرنا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح بہت پر اعتماد ہو گیا ہے. کنفیوژن اور بات واضح کرنے میں اس کی جو کم ہمتی تھی وہ دور ہوگی. اچھا یہ بتاؤں کہ اسے میں نے کیوں لفٹ دی؟ تو بس یار، میں دراصل خود ساختہ ہجر میں مبتلا ہونا چاہتی تھی. تمہیں تو پتہ ہے نا صبا، ہمارے ملک کے شاعر حضرات بھی اس طرح کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا سوانگ کرتے ہیں، مگر اس کا مقصد اس لڑکی سے شادی کے بجائے اپنے لفظوں کی تاثیر غم ہجر کا سوز لانا، اپنے لفظوں میں تاثیر غم اور ہجر کا سوز لانا ہوتا ہے. لکھنا تو مجھے آتا ہے، لیکن شروع سے کوئی غم یا پرابلم نہیں دیکھی میں نے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ایک جھوٹی محبت ہی کر لی جائے. ارے چھوڑو صبا، وہ اس قابل کہاں کہ میں مذاق میں سنجیدہ ہو جاؤں. کہاں میں ایک مشہور معروف بزنس مین کی بیٹی. وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر اس میں سننے کی تاب نہیں تھی. تمام جذبے منجمد ہو کر رہ گئے تھے اور وہ تیزی سے واپس لوٹا. پھر آندھی طوفان کی طرح گاڑی دوڑاتا گھر آیا تو بہت تھکا ہوا بے حال ہو رہا تھا. اپنے وجود کا بوجھ پیروں پر سہارنے کی ہمت نہیں تھی. بستر پر گر گیا. بار بار اس کے جملے تیر کی طرح دل پر لگتے تو اس کی کراہ نکل جاتی. رات کو کھانے کی میز پر اسے بہت چپ دیکھ کر پاپا نے ہولے سے پکارا اور وہ ضدی اور غصے میں بھرے ہوئے بچے کی طرح بلک پڑا. دل کا غبار نکال چکا تو پاپا کے سینے سے لگ کر رونے لگا. 4 دن بعد دفتر گیا تو پہلے کے مقابلے میں ذمہ داری اور کچھ کرنے کا عزم اس میں موجود تھا. سب نے حیرت سے دیکھا، حال البتہ پاپا کی آنکھوں میں اطمینان تھا، یوں جیسے وہ اسے برسوں سے اسی روپ میں دیکھنے کے تمنائی تھے. اس نے خود کو اس روپ میں ڈھال لیا تو پاپا کو یوں لگا جیسے ان کا آدھا بوجھ کم ہو گیا ہو. وقت پر لگا کر اٹھتا ہی کیا. پھر اس حادثے کے 3 ہفتے ہی گزرے ہوں گے کہ رمشا حسین کا فون آ گیا. اس نے سختی سے بات کر فون رکھ دیا، مگر رمشا بھی ایک نمبر کی ڈی تھی. روز اس کے فون کی بیل بار بار بجتی رہتی اور وہ ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیتا. آج بھی یہی ہوا. جیسی بیل ہوئی وہ پھٹ پڑا. دل کھول کر اس کی کلاس لی. اس نے اب تک فون کرنے والے کی آواز نہیں سنی تھی. کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس کر کے خاموش ہوا تو وہ ساکت رہ گیا. آپ کون بول رہی ہیں؟ اپنے ہی لفظوں سے منہ کڑوا ہوا جا رہا تھا جبکہ نہایت صبر اور تحمل سے اس کی تلخ باتیں سن رہا تھا. آپ کسی کی سنتے تو ہیں نہیں، بس ڈانٹ دیتے ہیں. میں رمشا نہیں، عائشہ ہوں، عائشہ احمد. اف ہو عائشہ، تم ہو؟ اس نے الجھ کر کہا اور اس وقت عائشہ کے فون سے زیادہ اس بات سے الجھ گیا تھا کہ رمشا حسین کے متعلق وہ اس سے باقاعدہ جواب بھی طلب کر سکتی ہے. اس نے اس کی ذات کے متعلق کیا نہیں سوچ دیا ہوگا. وہ کتنا عام سا ہو گیا تھا اس کے سامنے. راہ چلتے فلرٹ کرنے والے نوجوانوں کی طرح اس تاثر کو ذیل کرنے کے لیے اس نے فوراً پیش قدمی کی اور کہا دراصل رمشا نامی لڑکی مجھے تنگ ضرور کرتی ہے، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی پرسنالٹی سے بہت لوگ متاثر ہیں، یہ میں بخوبی جانتی ہوں، اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں. ان باتوں کو اہمیت نہ دیا کریں. تھینک یو عائشہ، تمہارا یہ اعتماد میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا اور سوچا عائشہ احمد کتنی اعلیٰ ظرف ہے. اس کی ایک غلطی جان کر بھی اس پر پردہ ڈال رہی ہے. ایک وہ ہے اس کی محبت میں فیر نہ رہ سکا، لیکن پھر یہ خیال زیادہ دیر نہ رہ سکا. اگلی بار عائشہ کا فون آیا تو وہ جلا گیا. بات ہی اس نے ایسی کی تھی. چھوٹتے ہی اس نے رمشا حسین کی خیریت پوچھی تھی. ضبط اس نے بہت کیا مگر پھر بھی آواز بلند ہوگی. مجھے افسوس ہے عائشہ، تم بھی عام لڑکیوں کی طرح طنز کرنے والی نکلی. طنز کرنے والی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یشل. دراصل یہ تو میں صرف اس لیے کہا تھا کہ رمشا حسین ایک طرح سے آپ کی محسن رہی ہے. رمشا حسین اور میری محسن؟ تو اور کیا، آپ خود ہی سوچیے. اس کے فریب دینے سے پہلے کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ اپنا کام ذمہ داری سے کر سکتے ہیں، انکل کو مطمئن کر سکتے تھے. بکو مت عائشہ، تم نہیں جانتی تم میرے کن زخموں کو خرید رہی ہو. آپ کو بھی تک زخم اور اعزاز میں فرق نہیں محسوس ہوا؟ ارے جناب، شہید عشق ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ تو نصیب کے فیصلے. پلیز عائشہ، مجھے کام کرنے دو. مجھ میں تمہارے تلخ جملوں کا جواب دینے کی سکت نہیں. مجھے جواب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں کہ رمشا حسین نہ ہوتی تو آپ کبھی خود سے آگاہ نہ ہوتے. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بھی تک خود سے بیگانہ تھا؟ یہ بات مجھے نہیں، آپ اپنے کولیگز اور افسران سے پوچھیے پھر فیصلہ کیجیے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. یشل ذکی نے واقعی سوچنے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور غور کیا تو عائشہ احمد کی بات کو 100% درست پایا. واقعی رمشا حسین اگر اس کی زندگی میں یوں داخل ہو کر نہ نکلتی تو شاید وہ ساری زندگی یوں ہی بے مصرف گزار دیتا. رمشا واقعی اس کے لیے خود آگاہی کا درس تو ثابت ہوئی تھی. اس کا دیا گیا جذباتی دھچکا ہی تو تھا جس نے اسے نظم و ضبط کی اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا. اس کا یہ غم ہی تو تھا جس نے اس کے اندر برسوں کے رکے ہوئے آنسوں کو ایک راستہ دیا تھا. یہ آنسو جو ممی کی ڈیتھ پر بہنے کے باوجود نہ بہا کر وہ ہمیشہ ایک نہ محسوس بے حسی کا شکار رہا تھا. رمشا حسین کے دھوکے کے بعد ٹوٹ کر وہ دوبارہ سنبھل گیا تھا،
واقعی یہ رمشا حسین کی ایک اچھائی تھی کہ اس نے اسے خود سے ملنے کا موقع فراہم کیا، اور پھر واقعی رمشا حسین کو اس نے شکریہ کا فون کر دیا۔ رمشا حسین کی آواز قدرے مدھم تھی، مگر اس نے بات کو طویل کیے بغیر اپنی بات ختم کر کے فون رکھ دیا۔ پھر کام ختم ہو گیا تو بہت ہلکا پھلکا ہو کر اس نے آنے والے دنوں کا انتظار شروع کیا۔ وقت مٹھی سے ریت کی طرف تیزی سے پھسلتا گیا، یہاں تک کہ یکم اگست کو محمود بھائی اور انیکا بھابھی گھر لوٹ آئے۔ دونوں کے چہرے بہت زیادہ خوشی سے چمک رہے تھے۔ حقیقی خوشی واقعی قسمت سے ملتی ہے، لیکن اندر تک گلاب کھلا دیتی ہے۔ او ینگ مین، کیسے ہو؟ محمود بھائی نے پاپا سے بغل گیر ہو کر اسے خود سے لپٹا لیا تو وہ ہولے سے ہنس دیا۔ پاپا، انیکا بھابھی بھی محمود بھائی کی اس کیفیت سے بے خبر 10 اگست کو ایک شاندار پروگرام ترتیب دے رہے تھے۔ آخر 10 اگست کی صبح بھی طلوع ہو گئی۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ پاپا نے شادی کی تقریب کا انتظام سبزہ زار میں کروایا تھا۔ شام 7 بجے کی تقریب تھی، لیکن وہ سب 11 بجے ہی تیاریوں میں لگ گئے تھے، اور اس تقریب کی اہم شخصیت ہونے کے باوجود بھاری دل سے تیار ہوا۔ بہت بیزاری سے اٹھ کر لان میں آ بیٹھا۔ ابھی کچھ سکون محسوس کیا تھا کہ ملازم فون لیے چلا آیا۔ اس نے ریسیور تھما۔ جی یشل ذکی امار بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ میں رمشا حسین بول رہی ہوں۔ دراصل میں نے سوچا جس طرح آپ نے اس دن اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح مجھے بھی آپ کو مبارکباد دینی چاہیے۔ تھینک یو، اس نے مختصر کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ سب مقررہ وقت پر سبزہ زار پہنچے۔ محمود بھائی انیکا بھابھی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ اس کے برابر میں عائشہ احمد تھی۔ مووی کیمرے اس کے چہرے پر بار بار فوکس کر رہے تھے، اس لیے اسے مصنوعی مسکراہٹ سجانی پڑ رہی تھی۔ کتنا ہی وقت بیت گیا، پھر نکاح خواں آ گیا اور اس نے اپنی دلی رضامندی سے دستخط کر کے عائشہ احمد کو اپنا ہمسفر مقرر کر لیا۔ رخصتی کروا کر وہ 11 بجے گھر لوٹ آئے، لیکن چونکہ گھر میں بڑے حال میں اس کے برتھ ڈے کا انتظام پہلے سے تھا، اس لیے وہ تھکن کے باوجود اس پارٹی کو سیلیبریٹ کرنے لگے۔ سب کے چہروں سے محبت اور خوشی منعکس ہو رہی تھی، مگر یشل ذکی غیر مطمئن تھا۔ اس نے اپنے دل کو ایمانداری سے عائشہ احمد کے نام کیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ عائشہ احمد بھی خلوص دل سے اس کی منتظر ہے یا نہیں۔ وہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا جب بالکل اچانک عائشہ یشل بڑے خوبصورت انداز میں کیک کو موم بتیوں سے سجائے ہال کے دروازے سے داخل ہوئی۔ یشل ذکی تو اس کے حسن سے مبہوت ہو گیا۔ عائشہ یشل نے راجستھانی شرارہ سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ نازک پیروں میں پازیبیں ہر قدم کے ساتھ چھنک رہی تھی۔ کامدار دوپٹہ اسٹائل سے سنبھالا ہوا تھا، بالوں کی لمبی سی چٹکیاں آگے پڑی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے ہماری بہو کے بارے میں؟ پاپا بالکل اس کے کان میں بولے تو وہ بولا کچھ نہیں، لیکن آنکھوں کی ستائش اور محبت عائشہ یشل کے وجود پر ہی مرکوز تھی، اس لیے پاپا نے اس خوشگن صحت کا توڑنا ضروری نہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے دوستوں کی جرمٹ میں چلے گئے۔ پھر اس نے تالیوں کے شور میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سب کے لبوں پر اس کے لیے دعائیں تھیں، لیکن اسے صرف عائشہ یشل کی کھنکتی چوڑیوں کی اور خوشی سے گنگناتی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے خوش قسمت ہونے کا لمحہ بھر میں یقین آ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اس یقین اور بے پایہ مسرت کو اس سے شیئر کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا رہا۔ پھر وہ اسے تنہا ملی تو اس نے پہلی فرصت میں سے جا لیا۔ رمشا حسین، یہ سب کیا تھا؟ کون رمشا حسین؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں عائشہ یشل ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم عائشہ یشل ہو، تو یہ کہو رمشا حسین کون تھی؟ میری جڑواں بہن سمجھ لیجیے۔ بکو مت، تم نے یعنی اتنے عرصے تک مجھے بیوقوف بنائے رکھا، آخر کیوں؟ خود سے پوچھئے کیوں؟ ویسے خاطر خواہ فرق دیکھ رہی ہوں۔ یشل ذکی نے گھور کر اسے دیکھا، پھر بولا عائشہ فرض کرو اگر میں تمہارے اس نفسیاتی علاج سے سنورنے کے بجائے اور شکست اور ریخت کا شکار ہو جاتا تو میں یہ پروگرام کینسل کر کے اپنا آپ ظاہر کر دیتی۔ مجھے یقین تھا خود پر کہ میں یہ مشکل کام سر انجام دے لوں گی۔ ویسے آپ کو خدا گاہی بہت بہت مبارک ہو۔ مبارکباد مجھے نہیں، پاپا کو دو جا کر۔ مجھ سے کہیں زیادہ وہ مجھے انسان کی جون میں دیکھنا چاہتے تھے۔ عائشہ کچھ نہ بولی، صرف ہانس پڑی، اور یشل ذکی نے اس کے شفق رنگ چہرے کو دیکھا تو آہستگی سے بولا، سچ پوچھو تو یہ 10 اگست واقعی میرا جنم دن ثابت ہوا۔ عائشہ یشل، اس دن کی طرح میں ہمیشہ تمہیں دل سے لگا کر رکھوں گا۔ تم اور تمہارا یقین 100% سچا ثابت ہوا۔ بائی گاڈ عائشی، تم نے میرے مزاج ہی کو نہیں، میرے دل کو بھی مفتوح بنا لیا ہے، اور یہ چھوٹی موٹی کامیابی تو نہیں۔ عائشہ یشل نے شرما کر سر جھکا لیا تو اس نے اطمینان سے آنے والے خوبصورت دنوں کو ابھی سے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہی زندگی اور زندہ دلی کا تقاضا تھا۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا سافٹ سا لائٹ سا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ناول تھا، عام ناولز سے ہٹ کے، لیکن اچھا ناول تھا، تو مجھے پسند آیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ناول سن کے پڑھ کے مزہ آئے گا، آپ پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔